अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उवैस मंगलवाला और ये है वर्ल्ड वाइज। वर्ल्ड वाइज में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी कौम खुशी से निहाल है और इस खुशी की वजह है अरशद नदीम। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। वो मनाजिर हम सब ने देखे कि जब अरशद को गोल्ड मेडल पहनाया गया और फ्रांस की सरजमीन पर पाकिस्तान का कौमी तराना गूंज उठा। हम सब के लिए ये खुशी का दिन और हम सब की तरफ से अरशद नदीम को हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन अरशद नदीम पाकिस्तान का वो हीरो है जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जब अरशद नदीम ने अपना ये सफ़र शुरू किया था तो उस वक्त उसके पास फटे हुए जूते होते थे और फटे हुए जूतों से अब अरशद नदीम ओलंपिक के पोडियम पर पहुंचा है और ओलंपिक के पोडियम पर उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए एक तारीख़ी गोल्ड मेडल है। हम सब के लिए तारीख़ रकम की है और दुनिया को बता दिया है कि अगर पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ पर इन्वेस्ट किया जाए तो ये लोग सारी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। लेकिन एक और शख्स के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा। अरशद को हमारा सलाम है, वी लव अरशद। एक और शख्स और उसकी तस्वीर हम आपको यहाँ दिखाते हैं अपनी इस स्क्रीन पर। इस शख्स का नाम है मोहम्मद नवाज़। मोहम्मद नवाज़ पाकिस्तान का पहला जेवलिन थ्रोअर अगर हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा और मोहम्मद नवाज़ ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे 1954 में और 1958 के एशियन गेम्स में और इसकी दोनों थ्रोज ऐसी थी कि जिन्होंने एशियन गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया था। फिर 1962 में एशियन गेम्स में जब उसकी उम्र 38 साल थी उसने सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद नवाज़ ने एक और सिल्वर मेडल जीता 1954 के कॉमनवेल्थ के गेम्स में और ये गेम्स हुए थे वैंकूवर में। उसके 12 साल के बाद 38 साल की उम्र के बाद 42 साल की उम्र में उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1966 में कॉमनवेल्थ गेम्स में और ये हुए थे किंगस्टन में। और ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये तस्वीर है जब आपको मोहम्मद नवाज़ एक्शन में नज़र आ रहा है। एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन चैम्पियनशिप और ये वाइट सिटी स्टेडियम में हुई थी लंदन में जुलाई 16, 1960। हमें अपने माजी के हीरोज़ को और आज के हीरोज़ को हमेशा याद रखना चाहिए। ये तो था आगाज़, अब हम बढ़ेंगे आगे और आगे किस मुल्क की तरफ हमें जाना है? वो मुल्क कि जिसमें इलेक्शन होने जा रहे हैं। जी, इलेक्शन होने जा रहे हैं। किस मुल्क में? वो मुल्क है जी अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ हम जाएंगे और यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होने जा रहा है जी? हमारे पास इलेक्शंस की कुछ खबरें हैं और हम आपको बताएंगे कि इलेक्शंस का माहौल कैसा है। पिछले महीने तक शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि क्या हो जाएगा। अमेरिकी इलेक्शन के लिए फेवरेट कौन था? ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जब जो बाइडन की जगह कमला हारिस को उम्मीदवार मुंतखब किया गया और ट्रंप के सामने कमला हारिस को लाकर खड़ा किया गया तो फिर मामला कुछ ज़रा चेंज हुआ और डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनके ऊपर फिर कातिलाना हमला हुआ। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि हो रहे हैं इस वक्त अमेरिकी इलेक्शन में। और जब ये कातिलाना हमला हुआ डोनाल्ड ट्रंप पर तो उनकी मकबूलियत में दिन दुगना और रात चौगुना इजाफा हुआ। लेकिन ये सब कुछ अचानक हुआ कैसे? ये मुमकिन हुआ डेमोक्रेट्स के एक मूव से और एक ऐसा मूव जो कि उन्होंने किया, एक सही मूव। हवाएं रिपब्लिकन्स के बजाय डेमोक्रेट्स पर मेहरबान हो गई और वही इलेक्शन जो कि पोल्स जो कि पिछले माह तक ट्रंप की जीत की नवीद सुना रहे थे, वही पोल्स अब ये बता रहे हैं कि भले ही एरिज़ोना में और जॉर्जिया में अब भी ट्रंप की मकबूलियत जो है वो बरकरार है। लेकिन अहम तरीन रियासतें जो कि मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है और विस्कॉन्सिन है, वहाँ पर कमला हारिस ट्रंप पर बरतरी की पोजीशन में आ गई हैं। और जिन लोगों के जहन में ये सब सुनकर सवाल उठ रहा है कि आखिर यही रियासतें अहम क्यों हैं, तो इन लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि अमेरिका में बेसिकली 2 पार्टी सिस्टम है। रिपब्लिकन्स के जो उम्मीदवार हैं वो ट्रंप हैं और डेमोक्रेट्स की जानिब से सदारती उम्मीदवार हैं कमला हारिस। अब ये दोनों उम्मीदवार जो हैं वो आवाम को राग़िब कर रहे हैं वोट देने के लिए। अक्सरियती वोट इन होता है, वहीं मुख्तलिफ रियासतों को हासिल जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो भी
کسی بھی امیدوار کی جیت کے لیے لازمی ہوتے ہیں۔ اب مشیگن کا جو الیکٹرل کالج ہے وہ ووٹس ہیں 15، پینسلوینیا کے 19 ہیں، وسکانسن کے 10 ووٹس ہیں، یعنی کہ اگر کوئی امیدوار ان 3 ریاستوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر صدر بننے کے لیے جو درکار 270 الیکٹرل ووٹس ہیں اس میں سے 44 ووٹس انہی 3 ریاستوں میں سے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور 2016 کے جو امریکی عام انتخابات تھے اس میں بھی انہی 3 ریاستوں نے ٹرمپ کی جیت میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور اس وقت یہاں پر کملا ہیرس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ اچانک ٹرمپ کی مقبولیت میں کیسے کمی آنے لگی؟ اس کی وجہ ہے کملا ہیرس کا جوش۔ اس نے نوجوانوں کو تیزی سے اپنی جانب مبذول کر لیا ہے۔ جو بائیڈن کے مقابلے میں وہ کم عمر ہیں، پرجوش ہیں، اور نوجوان جو ہیں وہ ٹرمپ کے مقابلے میں انہیں بہتر آپشن سمجھتے ہیں۔ لیکن معاشی پالیسیز کے اعتبار سے اب بھی ٹرمپ کا پلڑا بہت بھاری ہے، کیونکہ ڈیموکریٹس اب بھی امریکی معیشت سے متعلق کوئی بھی پالیسی سامنے نہیں لے کر آ سکے، اور ایسے میں ٹرمپ کا جو تجربہ ہے اور کملا ہیرس کا جوش، ان کے درمیان ہے مقابلہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی صدارتی الیکشن میں تجربہ کامیابی حاصل کرتا ہے یا پھر جوش جیت پاتا ہے۔ تجربے اور جوش کا یہ مقابلہ ہے۔ نتیجہ جو ہے وہ اب 3 ماہ باقی ہیں اس کے اندر۔ اب ایک شخص کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، اس کا نام ہے جے ڈی وینس۔ جے ڈی وینس جو ہے وہ ٹرمپ کا صدارتی امیدوار ہے، اور یہ جو جے ڈی وینس ہے یہ ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ پر شدید تنقید کرتا رہا ہے، یہاں تک کہ 2016 کے جو انتخابات تھے اس سے پہلے سینیٹر وینس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو احمق کہا، قابل مذمت شخص کہا، اور ان کا جو موازنہ کیا تھا وہ ہٹلر سے کیا تھا۔ تو اب یہ شخص اسی کا نائب صدارتی امیدوار بن گیا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ سینیریو ہے۔ اور یہ جو جے ڈی وینس ہے یہ نیور ٹرمپ، اس کی ایک کیمپین تھی کہ ٹرمپ کو کبھی نہیں آنا چاہیے۔ آج وہ کہے گا کہ جی ٹرمپ کو صدر بناؤ، ٹرمپ جو ہے وہ سب سے بہترین انسان ہے، اور اس کے بعد جب یہ شخص جو ہے اپنا رویہ اب تبدیل کر چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایسے موقعوں پر بھی اس نے حمایت کی کہ جب بہت سے اہم ریپبلکن رہنما ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، لیکن یہ سوچ کی تبدیلی کیسے ممکن ہوئی؟ وہ شاید اس لیے کہ سیاست میں اگر آپ نے پینترے نہ بدلے تو پھر سیاست تو سیاست نہ ہوئی، اور جب ایک دوسرے سے آپ کے مفاد جڑ جاتے ہوں تو پھر ہم سب ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ شیر و شکر ہونے میں کہاں دیر لگتی ہے۔ تو ٹرمپ کا جو سلوگن تھا وہ تھا میک امریکہ گریٹ اگین۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ مل گئے ہیں، اور دوسری جانب ٹرمپ نے انہیں کس لیے چنا ہے؟ کیونکہ ان کا تعلق پانسا پلٹنے والی ریاست اوہایو سے ہے، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو سفید فام جو محنت کش طبقہ ہے اس میں یہ بڑے مقبول ہیں۔ جے ڈی وینس جو ہے ان کے سیاسی سفر پر اگر ہم نظر ڈالیں، بہت کم عرصے میں وہ بہت زیادہ مقبول ہوا ہے یہ شخص۔ یہ وینچر کیپٹلسٹ ہے، رائٹر ہے، اور اوہایو سے امریکی سینیٹر کے طور پر یہ خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ 2022 میں ڈیموکریٹ پارٹی کے ٹم رائن کو اس نے شکست دی تھی اور سینٹ کے لیے منتخب ہوا تھا۔ تو یہ تو تھا جی جو شخص ہے ٹرمپ کا وی پی، ٹرمپ کا وائس پریزیڈنٹ۔ 2020 میں اس پر ایک فلم بھی بنی تھی، اور بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ سیاست میں تجربہ ہے، اور ٹرمپ سے تنقید کا بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس نے اب ٹرمپ سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں جی ایک اور ایسی شخصیت کی جو کہ بڑی اہم شخصیت ہے جے ڈی وینس کے بعد۔ جے ڈی وینس کے بعد جو دوسری شخصیت ہے وہ ہے جی کملا ہیرس کے وی پی۔ کملا ہیرس کے وی پی کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ چہرہ آپ کے سامنے ہے جی، اس کا نام ہے ٹم والز۔ ٹم والز جو ہے یہ کملا ہیرس کی طرف سے شخص سلیکٹ ہوا ہے، اور ٹم والز کو کملا ہیرس نے اپنا وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نومینیٹ کیا ہے کملا ہیرس نے، اور یہ ہے جی منیسوٹا کا گورنر۔ منیسوٹا کا گورنر ہے، اور ٹم والز صدارتی انتخاب میں بطور امیدوار ان کو اب چن لیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے اس سے قبل ریپبلکنز کا بڑا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا تھا یہ علاقہ، اور اس شخص نے مسلسل 6 بار اس حلقے کی کانگریس میں نمائندگی بھی کی ہے، جس کے بعد انہوں نے ون منیسوٹا کے نعرے کی بنیاد پر 2018 میں ریاست کے گورنر کا الیکشن لڑا تھا، اور انہوں نے اس انتخاب میں
اپنے ریپبلکن حریف پر 11 پوائنٹ سے فتح حاصل کی تھی اور ان کی گورنرشپ کے دوسرے ہی سال امریکی جو تھے ان کو کووڈ کی وبا کا سامنا کرنا پڑا، جس کے دوران والز نے خود کو حاصل جو ایمرجنسی اختیارات تھے ان کا استعمال کیا۔ ریاست میں اس نے لگایا لاک ڈاؤن، اسکولوں اور کاروبار کی بندش جیسے اقدامات کیے اور اس پر ریپبلکنز کی کڑی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ٹم والز نے 2022 میں مسلسل دوسری مدت کے لیے نہ صرف مینیسوٹا کے گورنر کا انتخاب جیتا بلکہ ریاست کے ایوان نمائندگان اور سینٹ میں بھی ڈیموکریٹس کو فیصلہ کن اکثریت حاصل ہوئی تھی اور کئی حلقوں نے یہ کامیابی ٹم والز کی پہلی گورنرشپ میں کیے گئے اقدامات کے سر باندھی تھی۔ اور اس کی جو انتخابی کامیابی کے بعد ٹم والز اور ریاست کے دیگر ڈیموکریٹ رہنماؤں نے خواتین کو ابارشن کا حق دینے اور ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے تحفظ جیسے معاملات پر قانون سازی کی تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ابارشن ہونی چاہیے، بچے کی پیدائش سے پہلے آپ اسے کسی وقت بھی ابارٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو LGBT والے معاملات چل رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے بڑی چھوٹ دی ہے، اس کے حوالے سے بھی قانون سازی کی ہے۔ پھر ٹم والز کے انتخاب سے جو کملا ہیرس ہے اس کو مڈ ویسٹ ریاستوں میں سیاسی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور اس خطے کی جو بعض ریاستیں ہیں ان کو ڈیموکریٹس کے مضبوط حلقہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن 2016 میں مشیگن میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی نے ان کے صدر کے انتخاب میں اہم کردار ادا کیا تھا اور 2020 میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن نے ان دونوں ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو دو لوگ جو ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس وہ کیسے اپنے وی پیز کی مدد سے اس الیکشن کو لڑتے ہیں اور اس الیکشن میں کون فاتح ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ امریکہ سے صحافی جناب آفتاب بورکا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم آفتاب۔ جی وعلیکم السلام اویس، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو، بہت شکریہ آفتاب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے اگر ہمیں تھوڑا سا آپ پولز کے حوالے سے بتا سکیں کہ پولز اس وقت امریکی الیکشن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب پہلے مقابلہ تھا ٹرمپ اور بائیڈن کا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹرمپ کی پوزیشن بہت بہتر تھی، لیکن اب کیملا ہیرس کے آنے کے بعد اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ سنا ہے کچھ تبدیل ہو گئی ہے۔ نہیں دیکھیں، اس کا اگر میں سمپل آپ کو جواب دوں، جو سوشل میڈیا سینٹیمنٹس ہیں یا پبلک کے سینٹیمنٹس ہیں، آپ دونوں طرف سے گیج کریں تو ٹرمپ ہیز constantly been very popular among the general people here۔ یہاں پر جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں اسپیشلی پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ امریکن جو قوم ہے اس کے لیے تھرو آؤٹ ہسٹری جو ہے وہ سب سے پہلے ان کی جیب اگر بھاری یا ہلکی ہو وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ فارن افیئرز انٹرنیشنل لینس سے آپ دیکھنے جائیں تو وہ دوسرا نظر آتا ہے، لیکن یہاں پر اکانومی جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ حالیہ دنوں میں انفلیشن ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے اور ٹرمپ نے بارہا اس پہ بڑا کرٹیسائز کیا ہے اس کرنٹ ایڈمنسٹریشن کو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسئلے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے دیگر، لیکن ٹرمپ کانسٹنٹلی اکانومی کو لے کر بڑے پاپولر ہیں لوگوں میں اور اسپیشلی پریزیڈنٹ بائیڈن نے پچھلے مہینے تک تو یہی تھا کہ بائیڈن ان کے ساتھ الیکشن میں کھڑے ہوں گے، لیکن پہلی ڈیبیٹ کی پرفارمنس کو لے کر اور بہت سارے انٹرنل پارٹی میٹرز جو ڈیموکریٹک پارٹی نے ریئلائز کیا کہ بائیڈن جو ہے وہ ٹرمپ کو ہرانے میں شاید اتنے مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اپنی جو وائس پریزیڈنٹ ہے کمالا ہیرس ان کو نامینیٹ کیا ہے۔ اور کمالا کے آنے کے بعد ڈیموکریٹس کے حالات کچھ زیادہ اتنے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، جو کہ پبلک سینٹیمنٹس یا میں اوور آل پول کی بات کروں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ دیکھنے جائیں بائیڈن یا کوئی بھی پارٹی کا نامینیشن ہوتا ہے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے گزر کے آتا ہے، جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں یا جنہیں پرائمریز یہاں پر کہا جاتا ہے۔ کمالا اس پروسیس سے نہیں گزری ہیں، انہوں نے پبلک کے ووٹ لے کے وہ نہیں آئی ہیں، وہ سمپلی ڈیموکریٹک پارٹی کی نامنی اس لیے ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے ان کو نامینیٹ کیا ہے اور بہرحال ابھی تک ان کا آفیشیل نامینیشن جو ہے وہ ڈی این سی ان کی پارٹی کی جو کنونشن ہونی ہے اگست کے مہینے میں آخر میں، وہاں پہ ان کو آفیشیلی نامینیشن ملے گا، تو وہ یہ لگ بھگ تو طے ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی نامنی وہی ہوں گی، لیکن ایک وہ جو پاپولر ووٹ یا ایک پاپولر سینٹیمنٹ یا لوگوں کی جو سپورٹ گین کر کے آنا ہوتا ہے اس پروسیس سے کمالا ہیرس نہیں گزری ہیں اور ٹرمپ اس پروسیس سے سالوں سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو پبلک کی نظر میں ابھی تک اگر آپ دیکھنے جائیں تو ٹرمپ فی الحال ابھی بھی بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں۔ یہ الگ بات ہے نومبر میں جب الیکشن ہوں گے تو ہمیں صحیح رزلٹ جو ہے وہ سامنے نظر آئے گا، لیکن اب تک کے جو حالات ہیں، جو آپ پلس اگر آپ پبلک کی کہیں، مین آن دا اسٹریٹ جو سچویشن ہے اس میں ٹرمپ کافی پاپولر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ پر جو اتنے مقدمے بنے، جو ہش منی کا کیس تھا ان کا، جو اس کو سزائیں سنائی تھے لوگ عدالتیں، تو اس پر ان چیزوں کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے بنیادی طور پر؟
نہیں یہ دیکھیں نا، یہ تو یہ دو دھاری تلوار ہے اصل میں. جو ٹرمپ کے اوپر، فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر جتنے بھی کیسز رہے ہیں، وہ اگر آپ ڈیموکریٹس کی نظر سے دیکھیں تو وہ ایک بڑی لمبی چارج شیٹ ہے کہ جی ان کے اوپر جی بہت ساری فیلنیز ہیں یہ وہ. لیکن ٹرمپ کے سپورٹرز کے اگر آپ نظریے سے دیکھیں تو وہ ان کی نظر میں تو یہی ہے کہ ان کو یہ سارے کیسز ان کے خلاف اس لیے لائے گئے ہیں کیونکہ ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کو پیچھے رکھا جا رہا ہے. تو وہ الٹے ان سارے معاملات سے رائل اپ ہوتے ہیں، ان سارے معاملات سے پمپ ہوتے ہیں، اور انہیں وہ زیادہ پاپولر، بلکہ ٹرمپ یہ سارے معاملے کو جتنا میڈیا میں، سوشل میڈیا پر یہ پولیٹیکلی اس کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے. بلکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، حالیہ دنوں میں جی جب نیو یارک میں ان کے اوپر کیس چل رہا تھا تو یہاں پہ ایک پروسیس کے ذریعے جو ملزم ہوتا ہے اس کو کورٹ میں بلا کر اس کی تصویر کھینچی جاتی ہے، جسے یہاں مگ شاٹ کہا جاتا بالکل ہے. مگ شاٹ کھینچ کر جو کہ کرمنل ریکارڈ میں اس کی تصویر رکھی جاتی ہے. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا مگ شاٹ جب یہ تصویر ہوگی تو ان کے لیے بڑا برا ثابت ہوگا. ٹرمپ نے اسی تصویر کو لے کے اس کی ٹی شرٹس بنوا کے ایک پاپولر کیمپین شروع کی تھی، اور اس پہ لوگوں نے ملینز آف ڈالرز ان کو ڈونیشنز دیے. تو یہ بالکل الٹی سمجھیں کہ اس کو ایز اے انرجی کے طور پر وہ یوز کر کے اپنی کیمپین میں یوز کریں. ان کیسز کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے ٹرمپ یوز کر رہے ہیں، اور ان کے لیے اچھا ثابت ہو رہا ہے فی الحال. اچھا، کن ایشوز پر سیاست ہو رہی ہے یہ بھی ذرا ہمیں بتائیے گا. اب اس امریکہ میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اور خاص کر بعد جو حالات ہوئے ہیں اکانومی کے حوالے سے، انفلیشن ہسٹورک حد تک مہنگائی یہاں پر بڑھ گئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کووڈ کے رسپانس میں جو لاک ڈاؤنز ہوئے ہیں، بزنسز بری طریقے سے افیکٹ ہوئے تھے. گورنمنٹ نے بہت بڑی تعداد میں بوروئنگ کی تھی، پیسے بہت چھاپے ہیں لوگوں کو مختلف قسم کی گرانٹس اور یہ چیکس اور وغیرہ دینے میں. بالکل تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی بھی آپ اکانومسٹ سے پوچھیں تو اس کا افیکٹ تو یہی آتا ہے ایونچولی کہ جب آپ منی اتنی زیادہ پرنٹ کر لیتے ہیں کسی بھی ملک میں تو مہنگائی بڑھتی ہے. تو یہ بلیم بارہا یہاں کی جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن، ان کو یہ اٹھانا پڑ رہا ہے. اور لوگوں کے لیے واقعی میں بڑا اس وقت مشکل ہے. گروسری بلز ہیں یا باقی جو روزمرہ کی چیزیں خریدنے کے جو ان کے ایکسپنسز ہیں، لوگوں کے اچھے خاصے بڑھ گئے ہیں. ہاؤسنگ مارکیٹ یہاں پہ ایک قسم کی بوم کری ہے، لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے اپنے لیے نیا گھر خریدنا. جاب مارکیٹ حالیہ رپورٹس کے مطابق بھی دھیرے دھیرے ہمیں جو ہے وہ ٹائٹ نظر آ رہی ہے کہ جابس اتنی نہیں ہیں جتنی کی ہونی چاہیے. اوور آل اکانومی جو ہے وہ بڑی اس وقت فریجل تصور کی جا رہی ہے، اور اسی بنا پر لوگ جو ہیں وہ ناخوش ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں کرنٹ ایڈمنسٹریشن سے کہ جو حالات ہیں اکانومی کے حوالے سے، ان کی پاکٹس کے حوالے سے وہ صحیح نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ایشو ہے امریکہ میں، بہرحال رہتا ہے. اور دوسرا ایک بہت بڑا ایشو جس میں ٹرمپ کافی پبلک سینٹیمنٹ کو رائٹ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، وہ ہے سوشل ایشوز. کچھ سوشل ایشوز یہاں پر جو ہیں کافی عرصے سے چل رہے ہیں، اس بار سوشل میڈیا کی مدد سے کافی اوپر آئے، اسپیشلی اسکولز میں جو ایجوکیشن ہے یا میڈیا پر جو آپ ایجوکیشن دیکھتے ہیں ایل جی بی ٹی کیو کے حوالے سے، ہومو سیکشوالٹی کے حوالے سے بہت سارے بہت دو بڑے بڑے دھڑے ہیں. جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ آبویسلی اس سائڈ پر ہے کہ ہومو سیکشوالٹی یا سیم سیکس میرجز یا اس کے جیسے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹرمپ اس کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں، ریلیجس طبقہ ان کے ساتھ ہے، ٹرمپ کے ساتھ ہے کہ نہیں یہ چیزیں جو ہیں امریکہ میں ہمیں نہیں بالکل الاؤ چاہیے. نہیں تو کی اس حوالے سے بھی بالکل. مجھے بتائیے ایک اور چیز بتائیے، کیا یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کیملا ہیرس جو ہے وہ بلیک ہے یا انڈین ہے؟ وہ دونوں ہیں. دونوں ہیں. اگر آپ پوچھنے جائیں یا اپنی کیمپین میں اس بات پہ کافی پراؤڈ فیل کرتی ہیں کہ وہ ان کا تعلق ایک مائنورٹی گروپ سے ہے، کیونکہ ان کی والدہ جو ہیں وہ ان کا تعلق انڈیا سے تھا، ان کے فادر جو تھے وہ بلیک تھے. تو وہ دونوں آبویسلی ایتھنیسٹیز کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے یوز کرتی ہیں. اگین یہ ایسا ایک ایشو ہے جو اس چیز کو، جو لوگ اس چیز کو اچھا تصور کرتے ہیں یا پاورفل سمجھتے ہیں وہ ایسے ووٹرز ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن کچھ لوگ اس سے بھی تنگ آئے ہوئے ہیں کہ آپ ہر بات میں یہ ڈائیورسٹی یا مائنورٹیز کو لے کے کیا کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے، اس کی سلیکشن یا اس کی الیکشن جو ہے وہ میرٹ کے بیس پہ ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کی اتنے بیس پہ. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ سوشل میڈیا اس الیکشن میں کتنا زیادہ متحرک ہے اور کیا رول پلے کر رہا ہے؟ کیونکہ پچھلے الیکشنز میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کنٹروورسیز بھی بہت زیادہ آئیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کا مائنڈ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. تو اس مرتبہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں میرا تو اگر آپ میں ایک تو ریالٹی ہے جو میں دیکھتا ہوں، لیکن میں اپنا بھی اوپینین آپ کے ساتھ اس میں شیئر کر دوں. حالانکہ آپ کا اور میرا بھی ایک حد تک تعلق مین اسٹریم میڈیا سے رہا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے اب اتنا پاپولر نہیں ہے پوری دنیا میں، چاہے امریکہ ہو، پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو. لوگ زیادہ تر نیوز جو ہے سوشل میڈیا سے کنزیوم کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کو نیوز انفلٹرڈ ملتی ہے. کنونشنل میڈیا سے یا جو لیگیسی میڈیا ہے، ٹی وی اخبارات سے لوگوں کو سب سے بڑی کمپلین یہ ہے کہ وہ ایک کافی
کوآرڈینیٹڈ طریقے سے لوگوں کو نیوز دیتے ہیں. اس میں بہت سارے فلٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی تو یہ بھی کمپلین ہے کہ وہ ایک مینیپولیٹڈ طریقے سے لوگوں کو نیوز فیڈ کرتے ہیں جس میں سچائی جو ہے پیچھے رہ جاتی ہے اور بہت سارے پروپیگنڈے جو ہیں آگے آ جاتے ہیں. اسی لیے زیادہ تر لوگ اپنی جو نیوز ہے یا انفارمیشن سوشل میڈیا کے ذریعے کنزیوم کر رہے ہیں. اور آپ خود بھی دیکھیں جتنے بڑے بڑے کینڈیڈیٹس ہیں پوری دنیا میں وہ سوشل میڈیا کی مدد سے اپنے ووٹر سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتے ہیں. ان کے بیچ میں کوئی مڈل مین نہیں ہوتا. مڈل مین سے میری مراد چاہے کوئی اخبار ہو یا ٹی وی چینل ہو. تو یہ ایک بڑا پاورفل ٹول ہے جو کہ کنونشنل میڈیا کو کافی ہرٹ کر رہا ہے امریکہ میں بھی. اور دھیرے دھیرے کنونشنل میڈیا کے آپ اسٹیٹسٹکس بھی دیکھیں تو لوگ کم سے کم اس کو کنزیوم کر رہے ہیں. ان کی ویورشپ ڈکلائن ہو رہی ہے. اخبارات ہوں, ٹی وی چینل ہو, اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اسپیشلی ایکس یا ٹویٹر فارملی جسے کہتے ہیں اس کی جو کنزمپشن ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو لوگ زیادہ اس کو اوتھینٹک تصور کر رہے ہیں کمپیئر ٹو کنونشنل. ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اسرائیل پیلسٹائن جو معاملہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ان دونوں کا, کملا ہیرس کا اور ٹرمپ کا, اس پر کتنا زیادہ ووٹر کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ ریلائی کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بائیڈن جو ہے وہ تو کافی زیادہ اوپنلی پرو اسرائیل تھا. ٹرمپ جو ہے وہ پرو اسرائیل یا اینٹی اسرائیل تو خیر نہیں کہوں گا میں, لیکن وہ ہمیشہ اینٹی وار ضرور رہا ہے. ہاں, یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. جو اسرائیل کا معاملہ ہے امریکہ میں, اس میں اگر اوور ویو میں آپ کو بیسکلی ایک جو ڈویژن بتا دوں, جنرلی تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے یا جو لبرل سائڈ ہے امریکہ میں وہ فلسطین یا فلسطینیوں کے حقوق کے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کمپیئر ٹو جو جو رائٹ سائڈ ہے یا جو ریپبلکن پارٹی ہیں وہ فلسطین کے حوالے سے یا فلسطینیوں کے جو کیس ہے اس کو اتنا اسٹرانگلی یا اتنا پاپولرلی سپورٹ نہیں کرتے. یہ تو ہو گئی فلسطین کی بات. جہاں تک اسرائیل کی بات ہے, اس معاملے میں تو دونوں پارٹیاں بڑی کلیئر ہیں کہ ہم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کی لیڈرشپ چاہے ڈیموکریٹک ہو چاہے ریپبلکن ہو, وہ دونوں اس معاملے میں یہ ہیں کہ اسرائیل کو جو امریکہ کا کنٹینیوس سپورٹ پچھلے دہائیوں میں ملا ہے, چاہے وہ ڈالرز کی صورت میں ہو چاہے آرمز کی صورت میں ہو, تو وہ بظاہر ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں یا جو پالیسی اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں کوئی فرق نہیں لگتا ہے. چاہے آپ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں چاہے ریپبلکن لیڈرشپ ہو, وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسرائیل کو اسی طرح کنٹینیوسلی سپورٹ کریں گے جس طرح پہلے کرتے ہیں. ہاں, صرف فلسطین کے معاملے میں جو پبلک سینٹیمنٹ ہے, جو لبرل سائڈ ہے, وہ زیادہ فلسطینیوں کو سپورٹ کرنے میں نظر آتی ہے بجائے اس کے کہ کنزرویٹو سائڈ ہے. لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ جو ٹرمپ کی سائڈ ہے یا جو ریپبلکن سائڈ ہے وہ ہمیشہ اس بات کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں, اس پہ وہ جو ایجنڈا فورس کر رہے ہیں وہ یہ کہ امریکہ کی کوئی بھی آنے والے سالوں میں یا دہائیوں میں کوئی نئی جنگ میں امریکہ کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. یوکرین وار میں بھی ان کا سٹانس پریٹی مچ یہی رہا ہے کہ یہ یوزلیس وار ہے. امریکہ کے پرسپیکٹیو سے امریکہ کو اس طرح انوالو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ میں ریپبلکنس کی بات کر رہا ہوں. جو ڈیموکریٹک سائڈ ہے یا پریزیڈنٹ بائیڈن کی سائڈ ہے وہ ہمیشہ اس وار کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, امریکہ کو انوالو رہنا چاہیے ان معاملات میں. امریکہ کی جو ایک اسٹیٹس ہے یا ایک جو پاور ہے اس کو برقرار کرنے کے لیے امریکہ کی انوالومنٹ ان معاملات میں. اور پریٹی مچ اگر اسرائیل کو لے کر بھی یا مڈل ایسٹ میں بھی کوئی وار ہوتی ہے تو تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ڈیموکریٹک سائڈ ہے یا پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو سائڈ ہے وہ وار کو سپورٹ کرے گی اگر ایسی کوئی وار مڈل ایسٹ میں ہوتی ہے. لیکن ٹرمپ کی جو سائڈ ہے وہ ہمیشہ سے اس بارے میں کوشش ہے. ان کی بنتی کوشش یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کو کسی بھی اگلی جنگ میں انوالو نہیں کرنا ہے. آفتاب بورکا, آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے. آفتاب بورکا ہمارے ساتھ تھے, بات ہو رہی تھی امریکہ کے الیکشنز کی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ ہے ورلڈ وائز. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر برطانیہ کی. یونائیٹڈ کنگڈم برطانیہ میں اس وقت فسادات جاری ہیں اور یہ فسادات ہیں امیگرینٹس کے خلاف. السلام علیکم عالم صاحب. وعلیکم السلام. عالم صاحب, بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں ذرا آگاہ کریں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے برطانیہ کی سڑکوں کی وہ کیا ہے. جی ہاں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں سے جو مظاہرین کی طرف سے مظاہروں کے ساتھ حملوں کا سلسلہ بھی جاری تھا, اس کے بعد حکومت برطانیہ نے بڑا سخت ایکشن لیتے ہوئے ایک تو پولیس جو ہے اس کی 24/7 کی ڈیوٹیز کر دی گئی ہیں اور جو عدالتیں ہیں ان کو فوری طور پر
سزائیں دینے کے لیے کہا گیا ہے اور پروف فوری طور پر مہیا کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عدالتیں روزانہ کی بنیاد پر سزائیں دے رہی ہیں اور 700 افراد ابھی تک گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اور اب جہاں پر مظاہرین حملے کر رہے تھے اور ان کے مظاہرے جاری تھے، ان کے خلاف، ان کے اگینسٹ ان لوگوں نے بھی اپنی ریلیاں نکالنی شروع کر دی ہیں جو امیگرینٹس کے حق میں ہیں، اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہ سلسلہ اگر بڑھا تو پھر برطانیہ اپنی اصل شکل میں نہیں رہے گا۔ لیکن حکومت برطانیہ نے گزشتہ جمعہ مختلف مساجد میں جا کر پولیس والوں کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی کمیونٹی سے بارہا یہ گزارش کی ہے کہ ان مظاہروں میں زیادہ تر جو شدت آئی ہے وہ سوشل میڈیا پر ایسی خبریں پھیلانے سے آئی ہے جو فیک نیوز ہے اور پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے علاقوں میں مسلمان نوجوان بھی نکلے اور پھر ایک چیلنج کی صورتحال بھی بعض جگہوں پر دکھائی دی کہ مسلمانوں کے جو لڑکے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ آئیں ادھر، ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے حکومت برطانیہ نے جو سب سے پہلا ایک قدم اٹھایا ہے وہ یہ اٹھایا ہے کہ سوشل میڈیا جہاں پر جو ہے وہ خبریں بھی ملتی ہیں اور جہاں پر معلومات کے ساتھ خرافات کا بھی اندیشہ ہر وقت موجود ہوتا ہے، تو سوشل میڈیا کو ایک دائرے میں لانے کے لیے اور اس کی فیک نیوز جو ہے ان کو روک تھام کے لیے حکومت برطانیہ نے بہت بڑے پیمانے پر انیشیٹو لینے کا اعلان کر دیا ہے، یہاں تک کہ ان کی کوشش ہے کہ جتنا بھی سوشل میڈیا ہے جہاں سے یہ آپریٹ ہو رہا ہے وہاں ان کے سسٹم میں جا کر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ فیک اور فالس نیوز جو ہے وہ وائرل ہو ہی نہ۔ اگر ہم تعداد کی بات کریں تو یہ تعداد میں کتنے لوگ ہیں؟ زیادہ ہمیں کہاں لوگ نظر آتے ہیں؟ کس گروپ میں اور کس کیمپ میں نظر آتے ہیں لوگ؟ تعداد کے اعتبار سے مظاہرین بہت چھوٹی تعداد ہے، اور آپ اس بات کو سن کے حیران ہوں گے کہ ان میں اکثریت جو وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی کرمنل ریکارڈ کا حصہ رہے، یہاں تک کہ آپ ان کے جو ٹومی ہے اس کو بھی دیکھیں تو وہ ڈرگ کے ایک کیس میں جیل کاٹ چکا ہے، اور ان میں اکثریت وہ ہے جو بے روزگار ہے، کیونکہ برطانیہ کے قانون کے مطابق یہاں پر کوئی بھی جاب لینی ہو تو آپ کو CRB سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے، کرمنل ریکارڈ بیورو کی طرف سے، جیسے پاکستان میں کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، وہ ان لوگوں کو نہیں ملتا، پھر ان کو جابز نہیں ملتی، تو ان کی تعداد ہے بہت تھوڑی۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو ریلیاں اب نکلنا شروع ہوئی ہیں اور مختلف شہروں میں آنے والے دنوں میں نکلیں گی وہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ غور کریں کہ ایک دنگا اور فساد شروع کیا گیا ہے تو زیادہ پاکستانیوں کے خلاف کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی مجھے بتائیے گا۔ بھی یہاں پر موجود ہیں، چائنیز ہیں، افریقن کنٹریز کے ہیں، دنیا اور جہان کے دوسرے لوگ موجود ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ برطانیہ کے مختلف شہروں میں بڑی بڑی مساجد جو پراپر بلٹ ان ہے، یعنی ان کے گنبد ہیں، مینار ہے، اور ان کی وجہ سے زیادہ تر اٹیک مسلمانوں پر، پاکستانیوں پر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں دوسری طرف جو ریلیاں نکل رہی ہیں اب وہ سارے لوگ، تمام ممالک کے مختلف رنگ و نسل کے، وہ سارے نکل رہے ہیں، اس میں برطانوی جو شہری ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس حق میں نکل رہے ہیں کہ یہ جو مظاہرین ہیں، یہ جو مظاہرے کر رہے ہیں، جو حملے کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور ان کو ہر طرح اور ہر سطح سے روکنا چاہیے۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی بڑی بڑی مساجد جو ہیں وہاں پر وہ پاکستانیوں کی ان کے اندر بڑی ایکٹیو انوالومنٹ ہے، اس وقت جنرلی جو وہاں پر مسلمان کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی اور خاص طور پر مساجد جو ہیں ان کا ماحول کیا ہے؟ مطلب لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، آمد و رفت آسانی سے ان کی ہو رہی ہے، یا اس میں بھی ایک ڈر ہے؟ ڈر تو نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ مختلف مساجد میں جو فجر اور عشاء کی نماز پہ بزرگ آتے تھے وہ اکیلے گھر سے نکلتے تھے، ان کو روکا گیا ہے کہ آپ کچھ دن کے لیے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ باقی ایک جمعے کے اجتماع میں لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوئے، البتہ جو ٹیکسی چلانے والے حضرات ہیں، ڈرائیورز ہیں جو اوبر وغیرہ دوسری کمپنیوں کے، انہوں نے پولیس کے ذمہ داران سے بار بار یہ بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ جو پیچھے پیسنجر بیٹھتے ہیں ہمیں خطرہ ہے، اور پھر کچھ یہ ہے کہ ہیٹ جو آرگومنٹس ہیں وہ بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پیسنجر پیچھے بیٹھا ہے تو وہ اس حوالے سے نہ بھی گفتگو کرے تو کسی اور حوالے سے وہ گالم گلوچ ہو جانا، اسپٹنگ، تھوک پھینک دینا، یا یہ کہہ دینا، کچھ ایسے لفظ کہہ دینا جس سے ریسزم کا وہ عنصر پایا جاتا ہے۔ تو ٹیکسی ڈرائیور حضرات جو ہیں انہوں نے پھر ایک کوشش یہ بھی کی ہے
کہ دن بھر وہ کام کرتے ہیں اور شام کو وہ واپس آ جاتے ہیں، جبکہ ٹیکسی کا زیادہ کام رات میں ہوتا تھا۔ تو کسی بھی خطرے کے پیش نظر یہ تھوڑا بہت ڈر ہے۔ البتہ مارکیٹس میں جو دکانیں ہیں وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی ہے، کچھ مسلمان جو ہے انہوں نے اپنی دکانوں کو بند کیے رکھا، لیکن اب وہ اوپن کر دی گئی ہیں، کیونکہ ہر طرف سے یہ ہوا جب نکلی کہ حکومت برطانیہ نے بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ لوگوں میں ہمت اور حوصلہ بڑھا ہے۔ یہ حکومت کا جو ریسپانس ہے وہ واقعی وہاں پر بہت اچھا رہا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے مظاہرین کو روکا ہے اور ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، کمینڈیبل چیز ہے۔ مجھے یہ بھی بتائیے کہ وہاں پر جو خواتین ہیں جو کہ حجاب پہنتی ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے پہلے تک یہ خبریں آتی تھی کہ کبھی کسی خاتون کا حجاب کھینچ لیا گیا یا اسے ٹرین کے آگے دھکا دینے کی کوشش کی گئی، تو اب کیا یہ والے واقعات جو ہیں اس کی وجہ سے خواتین کا گھروں سے باہر نکلنا جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ لوگوں نے منع کیا ہے، اور حکومتی سطح پر پولیس کے ذمہ داران نے بھی کہا ہے غیر ضروری مت نکلیں۔ خاص طور پہ برطانیہ میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو سیپریٹ رہتی ہیں، اکیلی ہیں، سنگل پیرنٹس ہیں، ان کو کہا گیا غیر ضروری نکلنے سے اجتناب کریں، گروپس کی صورت میں نکلیں۔ لیکن میں آپ کو پھر یہ بتاؤں کہ انفرادی سطح پر یہ بدتمیزی یا بد تہذیبی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ جہاں کراؤڈ ہوتا ہے اور جہاں پر موب ہوتا ہے وہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہے۔ کسی جگہ پر جاتے جاتے 2-3 اوباش نوجوانوں نے دیکھا کہ اکیلی خاتون جا رہی ہے تو انہوں نے جھٹ سے اس کا نقاب کھینچ لیا۔ نقاب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، حکومت برطانیہ نے مظاہرین کے اندر جو لوگ نقاب پوش آتے ہیں، جن کے چہرے نہیں پہچانے جاتے اور سارا سر اور منہ ڈھانپا ہوتا ہے، صرف آنکھیں دکھائی دیتی ہیں، اس پر سخت ایکشن لیتے ہوئے منع کر دیا ہے۔ جس طرح پاکستان میں دفعہ 144 لگتی ہے کہ کوئی بھی شخص اس نقاب کا استعمال اب نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اچھا یہ بھی بتائیے فائنلی کہ اب کب تک ہے کہ حکومت اس صورتحال پر مکمل طور پر قابو پا لے گی؟ دیکھیں ابھی کمنگ ویڈنسڈے آنے والے بدھ کو پھر مظاہرین نے مختلف شہروں میں اعلان کیا ہے کہ ہم مظاہرے کریں گے، تو ابھی اس صورتحال کو مکمل قابو پانے کے لیے مزید 1-2 ہفتے درکار ہے۔ حکومتی سطح پر اور انتظامیہ کی سطح پر مکمل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مظاہرین کا جو ٹیک ہے اس کو روکا جائے۔ ان کی کوشش ہے انتشار بڑھے، اور دوسری طرف لوگوں کو جب چیلنج کرتے ہیں تو نوجوان جو مسلمان ہیں وہ بھی جو ہے وہ غصے میں آئیں، غصے کی حالت میں وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ یہ بات بڑھ جائے۔ یہاں پر یہ بھی بتانا ضروری سمجھوں گا کہ لیڈز میں ہونے والے حملے اور یہ جو لڑائی دنگا فساد کے واقعات ہیں اس میں 2 مسلمان پاکستانی نوجوانوں کو بھی سزا دی گئی ہے کہ انہوں نے پھر کیوں کاؤنٹر اٹیک کیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ پولیس اور انتظامیہ اور حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ان کو ہم روک لیں گے، آپ اپنے گھروں تک، اپنے کاموں تک، اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے ان تک آپ محدود رہیں، کسی بھی انتشار کا حصہ نہ بنے، کسی بھی جذبات کی رو میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے معاملات مزید خرابی کی طرف بڑھ جائیں۔ بہت شکریہ جی۔ ایم عالم موجود تھے، مانچسٹر سے رپورٹ کر رہے تھے کہ فسادات کی صورتحال کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2 چیزیں جو انہوں نے بتائی وہ سب سے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو فسادات کرنے والے لوگ ہیں وہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ انکلوزیوٹی کی، ڈائیورسٹی کی اور لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی، لوگوں سے محبت کی بات کرتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری چیز، حکومت نے کس طریقے سے ان مظاہرین پر، ان فسادیوں پر کریک ڈاؤن کیا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ کس طریقے سے پولیس جو ہے وہ 24 گھنٹے کام کر رہی ہے، عدالتیں 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایک معاشرہ کہ جس کے اندر آپ روکتے ہیں ایسی چیزوں کو کہ جہاں پر لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہوں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ کس طریقے سے نفرتوں کو روکا جائے۔ ہمارے پاس بھی کبھی کبھی اکا دکا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو گلے لگانا ہے، لوگوں میں محبت بانٹنی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ کسی کے رنگ کی وجہ سے، کسی کے نسل کی وجہ سے، کسی کے مذہب کی وجہ سے اس سے دوری کا احساس دلایا جائے اور اس پر کوئی ظلم کیا جائے یا اس پر کوئی ناحق کوئی حملہ کیا جائے یا کوئی ایسی بات کی جائے جس سے اسے تکلیف ہو۔ ہمیں ہمارا دین بھی اور ہمارا قانون بھی دونوں یہی چیزیں سکھاتے ہیں کہ لوگوں سے محبت کرو اور لوگوں کو اپناؤ۔ یہ تو تھی بات برطانیہ کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور جاتے ہیں برازیل کی طرف۔ برازیل میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور برازیل میں ایک مسافر طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ اس طیارے میں 61 افراد ہلاک تھے، اور یہ 61 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ 61 افراد جس میں 57 لوگ جو تھے وہ پیسنجرز تھے، اور باقی جو 4 لوگ تھے وہ
کرو تھا اس جہاز کا، اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ جو جہاز تھا یہ کیسکویل سے، جنوب کیسکویل سے یہ جہاز جا رہا تھا ساؤ پولو، اور ویڈیو بھی اب اس کی آ گئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جہاز جو ہے وہ کس طریقے سے ڈاماڈول ہوتے ہوئے گر رہا ہے، اور پھر بنیادی طور پر یہ جو جہاز ہے یہ ایک سول ڈیفنس کا جو بیان آیا ہے اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ رہائشی علاقے میں گرا ہے اور رہائشی علاقے میں بھی نقصان ہوا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ وہ گھروں سے بھی ٹکرایا تھا، اور تمام 61 مسافر جو ہیں ان کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے، اور یہ واقعہ تازہ ترین واقعہ جو کہ پیش آیا تھا برازیل میں۔ اور برازیل سے ہم اپنا رخ کرتے ہیں ایک اور ملک کی طرف جہاں پر ایک خطرناک وارننگ جاری کر دی گئی ہے، اور یہ ملک ہے جاپان۔ جاپان میں ایک میگا کویک وارننگ جاری کی گئی ہے۔ جی ارتھ کویک تو ہم نے سنا تھا، لیکن یہ ایک نئی ٹرمینالوجی آئی ہے جس کو کہتے ہیں میگا کویک، اور جاپان کے جو پرائم منسٹر ہیں جناب فومیو کشیدا، انہوں نے اپنا ایک بہت اہم دورہ منسوخ کر دیا ہے صرف اس وارننگ کی وجہ سے۔ میگا کویک کی یہ وارننگ ہے، اور جمعرات کو جاپان میں ایک شدید زلزلہ آیا تھا، 7.1 اس کی شدت تھی۔ اس زلزلے کے بعد جاپان کا جو میٹ آفس ہے انہوں نے یہ ایک وارننگ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اب میگا کویک آ سکتا ہے اس ملک میں۔ اور میگا کویک کیا ہوتا ہے جی؟ میگا کویک کی بیسیکلی کوئی ڈیفینیشن تو نہیں ہے، لیکن میگا کویک ہر اس زلزلے کو کہتے ہیں کہ جس کا میگنیٹیوڈ جو ہے وہ 8 سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 8 سے زیادہ ہو تو اسے میگا کویک کہا جائے گا۔ اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو میگا کویک ہے یہ اکیلے نہیں آتا، ایک کے بعد ایک 2 یا 3 میگا کویکس آتے ہیں۔ تو اب جاپان کا جو ویدر ڈپارٹمنٹ ہے، جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ میگا کویک آ سکتا ہے، اور اسی لیے جاپان کے جو پرائم منسٹر ہیں فومیو کشیدا، انہوں نے اپنا دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے۔ اور جاپان کے حوالے سے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ابھی جو زلزلہ آیا تھا اس میں تو کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو میگا کویک کی وارننگ ہے، سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو میٹ آفس ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ زلزلہ آئے، ایک وارننگ ہے، بہت زیادہ چانس ہے کہ یہ زلزلہ آ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جاپان میں زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں۔ جاپان کا جو سب سے بڑا زلزلہ تھا وہ تھا 9.1 میگنیٹیوڈ کا، اور یہ 2011 میں آیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا زلزلہ تھا، 18,000 لوگ اس میں ہلاک ہوئے تھے۔ تو یہ وارننگ اب جاپان میں جاری کر دی گئی ہے۔ دعا یہ ہے کہ ہر جگہ پر لوگ خیریت سے رہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ یہ ہے ورلڈ وائز۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ویس منگل والا۔ آپ ذرا یہ تصور کیجئے کہ آپ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک جائیں، اور وہ دوسرا ملک ایسا ہو کہ جہاں پر آپ نے جانا ہو 3-4 دن کے بعد، ایک ہفتے بھر کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہو، لیکن کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ وہاں پر پھنس جائیں، اور پھر آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ دوبارہ اپنے ملک کب جا سکیں گے۔ اب چلو جب یہ معاملہ ملکوں کے درمیان ہے تو پھر بھی معاملہ ذرا کنٹرول میں ہے، لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا ہے جو کہ پیش آیا ہے خلا میں۔ جی خلا میں 2 خلا نورد یعنی کہ جو ایسٹروناٹس ہیں وہ گئے ناسا کی طرف سے، اور وہ وہاں پر پھنس گئے ہیں، اور اب نہیں پتا کہ یہ کب واپس آئیں گے۔ جی ناسا کی طرف سے یہ معاملہ ہوا ہے 2 امریکی ایسٹروناٹس ہیں، اور یہ 2 امریکی ایسٹروناٹس جو ہیں یہ ایک ٹیسٹ مشن پر گئے تھے، اور یہ جو ٹیسٹ مشن ہے اس نے انہیں لے کر جانا تھا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر انہوں نے جانا تھا۔ 5 جون کو یہ نکلے ہیں، 5 جون کو یہ گئے ہیں خلا میں، اور اس کے بعد جو پلان تھا وہ ہو گیا ان کا چوپٹ۔ ان دونوں کے نام ہیں جی بیری ولمور اور سنیتا ولیمز۔ بیری ولمور اور سنیتا ولیمز یہ دونوں خلا نورد، یہ دونوں ایسٹروناٹس گئے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں، اور وہاں پر
پھنس گئے اور 2 مہینے ہو گئے ہیں یہ دونوں وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. کچھ نہیں پتا کہ یہ کب واپس آئیں گے. اور ایک کی عمر ہے 61 سال اور دوسرے کی عمر ہے 58 سال. جو ولمور صاحب ہیں وہ 61 سال کے ہیں اور جو خاتون ہیں ولیم صاحبہ وہ 58 سال کی ہیں. بوئنگ سٹار لائنر اسپیس کرافٹ یہ لے کر گئے تھے, اس کا یہ ایک ٹیسٹ مشن تھا اور اس کے اندر آ گئی ہیں جی پرابلمز. اور پرابلمز کیا ہے؟ اس کا جو پروپلجن سسٹم ہے وہ لیک ہو گیا ہے, تھرسٹرز جو ہیں اس کے وہ کچھ بند ہو گئے ہیں. اور اب یہ کیسے واپس, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ناسا والے اس حوالے سے میٹنگز کر رہے ہیں کہ کیسے ان 2 ایسٹرونٹس کو واپس لے کر آئیں اسپیس سے. ایک چیز یہ جو کنسیڈر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2 ایسٹرونٹس جو ہیں ان کے لیے ایک الگ سے ایک مشن جانا ہے اور وہ جو الگ مشن ہے وہ جائے گا جی سپٹمبر میں. وہ سپٹمبر میں ایک خلا میں جہاز جائے گا اور اس کے بعد وہ جو جہاز ہے وہ واپس آئے گا. اس کا جو شیڈیول ہے وہ ہے فروری 2025. تو فروری 2025 میں جب وہ جہاز واپس آئے گا تو اس میں ان دونوں کو بٹھا کر واپس لے آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے ان دونوں کا. فی الحال تو یہ وہاں خلا میں موجود ہیں اور ابھی پچھلے ہی ہفتے ان دونوں کے لیے کچھ کھانا پینا اور کچھ کپڑے وغیرہ بھی بھجوائے گئے تھے. یہ ایک پورا سسٹم ہے جو کہ چل رہا ہے, لیکن اس سسٹم میں جب کوئی گڑبڑ آتی ہے تو وہ بہت بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے ہم اجازت چاہیں گے, اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.